अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं हूँ महरीन सब्ते। नाज़रीन, साल 2015 इख्तिताम पजीर हो रहा है और हम जायज़ा लेना चाहते हैं कि ये साल पाकिस्तान के लिए किस तरह का रहा। पाकिस्तान में मजमूई तौर पर अमन अमान की सूरत हाल कैसी रही, इसका हम जायज़ा लेंगे। सियासी और मुआशी हालत पाकिस्तान की कैसी रही इस साल यानी कि 2015 में, इस पर भी हम बात करते हैं। पाकिस्तान को दाखिली और खारजी सतह पर किन मुश्किलात का, किन चैलेंजेस का सामना रहा, ये हमारा मौजूद गुफ्तगू होगा। किस हद तक पाकिस्तान इन तमाम चैलेंजेस से नबरद आज़मा होने में कामयाब हुआ, ये एक अहम सवाल है। इस साल के दौरान पाकिस्तान के हिस्से में आने वाली कामयाबियों और नाकामियों का जायज़ा हम देंगे आज के प्रोग्राम तस्वीर में। अगर साल के आगाज़ की बात करें तो आगाज़ होता है नेशनल एक्शन प्लान से, जिसके तहत दहशतगर्दों के खिलाफ एक हतमी फ़ैसला किया जाता है। फ़ैसला कुन कार्रवाई की हिकमत अमली तैयार की जाती है और पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत जो कि इससे कबल मुज़ाकरात की बात कर रही थी, उसको भी इस पेज पर ले आया जाता है। राहील शरीफ साहब अपना दो टोक मौक़िफ़ जो है वो सामने रखते हैं और इस मौक़िफ़ के तहत फ़ैसला कुन इक़दामात किए जाते हैं। उसके बाद जो कार्रवाइयाँ होती हैं, दहशतगर्दी का जिन जो कि मुकम्मल तौर पर तो काबू में नहीं आया, लेकिन बहुत हद तक काबू पा लेने में इसमें हम कामयाब हो जाते हैं। आज के हमारे मेहमान जो हैं उनके हवाले से भी हम आपको इंट्रोड्यूस कराते चले। हमारे साथ ज़ियाउद्दीन साहब सहाफ़ी तज्ज़ियाकार होंगे, जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब होंगे हमारे साथ, आप दिफ़ाई तज्ज़ियाकार, और साथ ही साथ शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ होंगे, मुआशी तज्ज़ियाकार। पाकिस्तान इकनॉमिकली कहाँ पे स्टैंड कर रहा है इस साल के आखिर में, इस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। आगाज़ में जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब आपसे करूँगी, और बात जैसा कि अभी हमने की कि दहशतगर्दी जो है वो एक बहुत ही अहम इशू रहा इस पूरे साल में। मुकम्मल तौर पर तो काबू नहीं पाया जा सका, लेकिन बड़ी हद तक इस पर काबू पाया गया। 2015 को आप किस तरह से देखते हैं, कामयाबी से हमकिनार हुए दहशतगर्दी के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस वक्त इस नए साल का सूरज तुलू हुआ तो हमारे मुल्क के ऊपर खौफ के साए थे छाए हुए, और पूरी कौम उस शॉक इफ़ेक्ट में थी जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर हमला हुआ, और उसका एक बड़ा ही भयानक हमने सीन देखा, नक्शा देखा, मासूम जानों का ज़िया। तो उसके बाद एक इत्तेहाद की फ़िज़ा पैदा हुई जिससे हमें तक़वियत मिली कि हम अपनी सिक्योरिटी प्लान्स को आगे बढ़ा सकें। जैसे आपने अपने इब्तदाइया में ज़िक्र किया कि एक नेशनल कंसेंसस था पॉलिटिकल पार्टीज़ का और नेशनल एक्शन प्लान बनाई गई। अब गो कि नेशनल एक्शन प्लान बना लेना अपनी जगह पे एक बड़ा अच्छा अमल था, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी कमज़ोरियाँ, खामियाँ मौजूद हैं और बहुत सारी उसमें अच्छाइयाँ और कामयाबियाँ भी मौजूद हैं। मैं जब कामयाबियों की बात करूं तो आप यूं देखिए कि हम उस वक्त जो ख़तरा हमें जो दर पे था, जिसको हम फेस कर रहे थे, वो बैरूनी भी था और अंदरूनी भी। बैरूनी आप देखिए कि तालिबान अफ़गानिस्तान से ऑपरेट कर रहे थे, और जैसे आपको पता है कि APS का वाक़या जो है उसका शाखसाना भी अफ़गानिस्तान में था। और फिर अंदरूनी मामलात आप देखिए कि जो टेररिस्ट थे ज़रबे की वजह से वो मुख्तलिफ़ शहरों में जाके फैल चुके थे, और उनको आपने उनको भी पकड़ना था या उनको मारना था, उनका मुकाबला भी करना था। सो उसके लिए एक अंदरूनी प्लान की ज़रूरत थी। और इसके साथ साथ आप देखिए कि कराची का शहर एक अपने तौर का, वहाँ पे टेररिज्म की अपनी शक्ल थी, जहाँ बहुत सारे ग्रोह मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जेक्टिव्स लेके तो वो तरीके ऊपर उतरे हुए थे। अब इन सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो पहली बात तो ये कि अफ़गानिस्तान के साथ हमने बाहर के मामला तय करने की कोशिश की। एक वक्त आया कि हमने उनके साथ एक इंटेलिजेंस शेयरिंग का एक एग्रीमेंट ड्राफ्ट शक्ल में उनको दिया, और उन्होंने एग्री किया कि उसको देखेंगे, लेकिन इंडियन लॉबी की इन्फ्लुएंस की वजह से वो ब्लो ऑफ हो गया और हमें मजबूरन अफ़गानिस्तान के साथ फिर स्क्वायर वन में जाके खड़ा होना पड़ा, जहाँ फिर बयानबाजियाँ शुरू हो गई। लेकिन इंटरनल प्लान उसके मुकाबले में हमारी काफ़ी सक्सेसफुल रही। आपने देखा कि कराची रेंजर्स ने बहुत कामयाबियां हासिल की, और उसकी बुनियादी वजह यही थी कि आपने उनको इख्तियारात दिए, वरना तो रेंजर वहाँ पिछले 26 साल से मौजूद थे। अगर इख्तियारात ना होते तो शायद वो इतनी कामयाबियां आपको ना दे सकते। दूसरी तरफ ये है कि ज़रबे अज़्म ने अपने तौर पे जो मीरन शाह का और मीर अली का इलाका नॉर्थ वज़ीरिस्तान में खाली कराया हुआ था, उससे आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी आपको प्लानिंग और विल पावर की ज़रूरत थी, शवाल वैली के लिए पर्टिकुलरली। और आज अल्लाह के फजल से आपने शवाल वैली बहुत हद तक क्लियर कर ली, और वो ऐसी जगह थी जो इनएक्सेसिबल थी, जहाँ पे फोर्सेस ने पहले कभी ऑपरेट नहीं किया हुआ था, और जिसकी वजह से तालिबान या दहशतगर्द वहाँ पे महफूज समझते थे अपने आप को और वहाँ मौजूद थे। चुनाचे
وہاں پہ بھی کامیابیاں ہوئیں اور پاکستان ایئر فورس اور آرمی کے ذریعے آپ نے بہت سارے طالبان کو وہاں پہ مارا بھی، پکڑے بھی گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ دہشت گردی جو ہے اس کے خلاف آپریشن جو ہے اس سال کے آغاز سے تیز ہونا شروع ہوا اور اختتام تک ہم نے دیکھا کہ اس کے ثمرات بھی کسی حد تک نظر آنا شروع ہو گئے. ضیاء الدین صاحب، دوسری ایک چیز میں یہاں پہ امپورٹنٹ اور ذکر کر دوں کہ آپ کے ملٹری کورٹس سے ان لوگوں کو سزائیں ملی جنہوں نے آرمی پبلک اسکول کا واقعہ کیا ہوا تھا. سو یہ ایک بہت بڑی بات تھی کیونکہ یہ ایک انصاف کا جو حصول تھا یہ بہت ہی جلدی آپ کو ملا، جبکہ باقی معاملات میں آپ دیکھیے کہ ابھی تک آپ کو انصاف وہاں نہیں مل سکا اور بہت سارے دہشت گرد جو ہیں وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کا ابھی تک کچھ نہیں ہوا. چلیے ٹھیک. امجد شہید صاحب، آپ نے اپنا تجزیہ کیا دہشت گردی کے حوالے سے، پاکستان اس وقت کہاں سٹینڈ کر رہا ہے. ضیاء الدین صاحب، ایک وقت وہ بھی تھا جب ہماری جو سیاسی قیادت ہے نون لیگ کی بات کرے تو وہ مذاکرات کی بات کرتے تھے، لیکن ایک وقت وہ آیا جب آرمی پبلک اسکول کا بھی واقعہ ہوتا ہے اور اس سے پہلے جو واقعات ہوتے ہیں، ضرب عضب شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان سامنے آتا ہے اور تمام سیاسی پارٹیز جو ہے بظاہر متفقہ طور پہ یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ ان کے خلاف آپریشن کرنا ہے. جنرل راحیل شریف جو ہے وہ ایک فیورٹ آئیکن بن کر ابھرتے ہیں، سامنے آتے ہیں. انہیں پسندیدہ شاید اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جو اس سے پہلے حکمت عملی تھی جنرل کیانی کی، وہ حکمت عملی جو مصلحت پسندانہ تھی، اس کی وجہ سے کوئی آؤٹ کم نہیں ہو رہا تھا اور جو فقدان تھا اور جو وزیر داخلہ اور نون لیگ کی جو ایک ریلکٹنسی تھی وہ ایک میجر فیکٹر تھا جس کے بعد جنرل راحیل شریف صاحب کو بہت پسند کیا گیا. اپنا کامنٹ دیجیے گا سال 2016 اور دہشت گردی کے خلاف جو آپریشن ہے. ظاہر ہے کہ پچھلے ایک سال میں تقریباً 2015 میں ضرب عضب کی وجہ سے پاکستان میں ملیٹنسی یا ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز بہت ہی کم ہوئی ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہے، ایکسیپٹ مردان والا جو واقعہ بھی ریسنٹلی ہوا اس کو اب رکھیں تو لگتا ہے کہ بہت ہی کم ہے. اور دوسری طرف کراچی میں جو رینجرز کا آپریشن ہے اگینسٹ ملیٹنسی، ٹارگٹ کلنگ، یہ کڈنیپنگ فار رینسم، پولیٹیکل پارٹیز کی ملیٹنٹ ونگز ہیں ان کے خلاف، وہ بھی بہت ہی کارگر ثابت ہوئی ہیں اور وہاں بھی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ٹارگٹ کلنگ بہت کم ہوئی ہے. یہ تو بہت ہی ویزیبل چیزیں ہیں. تو اس میں ایک انسٹیٹیوشن کی تعریف کرنا بہت ضروری ہے، لیکن یہ سارے واقعات جو اس ملک میں ہوئے ہیں پچھلے تقریباً 2001 سے لے کر تک، اس کی ریسپانسبلٹی بھی اسی انسٹیٹیوشن پہ ہے. انہوں نے ہی نان اسٹیٹ ایکٹرز پیدا کی، انہوں نے ہی جہاد کو سپورٹ کیا کشمیر میں ایز ویل ایز افغانستان میں، اور اسی انسٹیٹیوشن نے ایک اسٹیج پہ آ کے ریئلائز کیا کہ بھئی یہ تو ایگزسٹینشیل تھریٹ ہو رہی ہے ہمارے خلاف، تو ہمیں پبلک کی بھی سپورٹ چاہیے پالیسی چینج کرنے کے لیے. ورنہ سول گورنمنٹ، پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے نا وہ ان کی طرف دیکھتی تھی. یہ جو کہتے تھے ان کا ایک آفیشیلی سرٹیفائڈ ٹروتھ ہوا کرتا تھا جس کو ساری پولیٹیکل پارٹیز کو فالو کرنا ضروری ہوتا تھا. تو اسی وجہ سے سویلین گورنمنٹ نے ان سے بات چیت کی بات کی. جب ان کی اس انسٹیٹیوشن کی پالیسی چینج ہوئی تو پھر سویلین گورنمنٹ نے کہا کہ چلیے ہم بھی چینج کرتے ہیں. تو یہ واقعات تو ضروری ہے کہ یہ سارے واقعات ہوئے ہیں. پیانی صاحب کے وقت یا جنرل ضیاء الحق کے وقت آپ دیکھ لیں، انہوں نے پالیسیز بنائی تھی جنرل نے یا پیانی صاحب نے، یہ ان کی پالیسیز کی وجہ سے اس ملک میں اتنے خطرناک حالات پیدا ہو گئے تھے. جی صحیح. ہمارے ساتھ شاہد حسن صدیقی صاحب بھی ہے اور دہشت گردی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو ساتھ ہی ساتھ جو معاشی امپیکٹ آیا اس دہشت گردی کو ایریڈیکیٹ کرنے کے سلسلے میں، آئی ڈی پیز ان کو پہ فیسیلیٹیٹ کرنا، ان کی ریہیبلیٹیشن. تو شاہد حسن صدیقی صاحب، اس سال 2016 کو دہشت گردی کے تناظر میں اور معاشی جو امپیکٹ آیا اس کے حوالے سے آپ کہاں پر دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میں پہلے آپ سے یہ عرض کر دوں کہ دہشت گردی کے خلاف پوری پاکستانی قوم متحد ہے، لیکن یہ بھی آپ نظر انداز نہ کریں کہ دہشت گردی کی جنگ شروع ہوئی تھی تو یہ کہا گیا تھا کہ ہم لوگوں کے دل اور دماغ جیتیں گے. اب وہ چیز ہم نے بالکل فراموش کر دی. اور ابھی اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ ہم نے جو نئے ٹیکسز لگائے ہیں 40-45 ارب روپے کے، وہ اس لیے لگے ہیں کہ آپریشن ضرب عضب کے نقصانات کو پورا کیا جا سکے. دوسری طرف اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ہماری شرح نمو ہے وہ پچھلی کئی دہائیوں سے اس سال کم ہے اور خطے کے جو 7 ممالک ہیں اس سے کم ہے. دوسری بات ہمیں یہ نہیں بھولنی چاہیے کہ ہماری جو برآمدات ہیں
وہ 2011 سے بھی نیچے چلی گئی ہیں، جو خطے میں واحد ملک ہے۔ ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے ہماری جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے جو پہلے ہی کم تھا، اس میں اس سال 50% کمی ہو گئی۔ ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ عالمی منڈی میں جو تیل کی قیمتیں کم ہوئی تھیں، اس کا فائدہ ہم نے اب پورا عوام کو منتقل نہیں کیا۔ ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جو تھوڑی بہت بہتری معیشت میں نظر آ رہی ہے، جس کا تعلق یعنی افراط زر، ریزروز اور جاری حسابات کے بہتری، اس کا تعلق پاکستان کی معاشی پالیسیوں سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی سے ہے، اس کا تعلق بیرونی قرضوں اور امداد سے ہے، اور اس کا تعلق ریمیٹنسز سے ہے۔ وہ ریمیٹنسز جس کا ایک حصہ کالا دھن اور لوٹی ہوئی دولت کو وائٹ کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ دوسری یہ کہ یہ بھی حقیقت ہے کہ 110 ارب ڈالر حکومت کے مطابق دہشت گردی کی جنگ سے پاکستان کو نقصان ہو چکا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف پوری طرح متحد ہیں، اور ہم نے اس سال جو ہے آئین کو تبدیل کیا، اور آئین کو تبدیل کر کے ہم نے فوجی عدالتیں بنا دیں۔ لیکن پاکستان کے غریب عوام یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آئین کو تو آپ نے تبدیل کیا، بڑا اچھا کیا، لیکن اگر آئین میں یہ 37D میں کہے کہ ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہر شخص کو مکان، ہر شخص کو غذا، ہر شخص کو لباس، ہر شخص کو تعلیم اور ہر شخص کو صحت کی سہولیات دینا ریاست کی ذمہ داری ہے، تو کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کیا ہم اس سے آنکھیں چرا لیں گے کہ اس سال میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، تعلیم کی مد میں ہم نے قومی تعلیم متفقہ جو پالیسی تھی، اس کے مقابلے میں ایک سال میں 1350 ارب روپیہ تعلیم کا بجٹ کم کر دیا ہے، ریکارڈ پہ میں بتا رہا ہوں۔ دوسرا یہ تھا کہ ہمارا بلکہ شاہد حسن صاحب، ہم نے بلکہ بہت ڈیٹیل میں ہمارا پورا ایک سیگمنٹ ہے، ہم نے جو معاشی جائزہ لینا ہے پاکستان کی صورتحال 2015 میں کیا رہی، اس میں ہم اسے ابھی ڈیٹیل سے بھی ڈسکس کریں گے۔ جب دہشت گردی کی بات کی جاتی ہے تو پورے ملک میں جاری دہشت گردی، خاص طور پہ وزیرستان میں جو اس وقت آپریشن ہو رہا ہے، اس حوالے سے بھی ایک طرف بات کی جاتی ہے، دوسری جانب کراچی پر خاص طور پر بات کی جاتی ہے۔ کراچی کی ذرا بات کر لیتے ہیں، وہاں پہ جو اس وقت رینجرز کی سچویشن پورے سال میں کریٹ رہی اور سال کے آخر تک ہم نے دیکھا جو صورتحال رہی، ذرا اس پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کی جانب آؤں گی میں امجد شعیب صاحب، یہ بتائیے گا کہ نون لیگ کے سٹینڈز پہ ہم بات کرتے ہیں طالبان کے حوالے سے، اور پھر کراچی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ APS کے واقعے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ تیزی آئی، ان تمام واقعات میں عسکری قیادت کا ایک اسٹیف سٹینس جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ رینجرز کا جو یہ ایشو ہے کراچی میں، کیا کراچی کے حالات بہتر ہونے جا رہے ہیں؟ آج کی ملاقات کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے جو وزیر اعلیٰ کامل علی شاہ کی ملاقات وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے ہوئی۔ دیکھیں، یہ میں سمجھتا ہوں بدقسمتی ہے ہماری کہ سندھ کی گورنمنٹ بعض مسئلتوں کی وجہ سے اس پہ کچھ قطعاً کچھ رعایت عائد کرنا چاہتی ہے رینجرز کی امپلائمنٹ پہ، اور یہ ساری تبدیلی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ صرف ڈاکٹر عاصم کے واقعے کے بعد ہی ہوئی۔ اب ڈاکٹر عاصم جو پکڑے گئے وہ تو دہشت گردی کی سپورٹ کے سلسلے میں پکڑے گئے، لیکن جب انٹیروگیشن میں کرپشن نکلی تو وہ نیب کے حوالے ہو گئے۔ اب اس میں رینجرز کا تو کوئی قصور نہیں کہ ایک آدمی دہشت گردی میں بھی ملوث اور کرپشن میں بھی ملوث ہے، لیکن آج جو بات چیت پرائم منسٹر سے کی یا رینجر جو سندھ گورنمنٹ اس وقت کوشش کر رہی ہے، حقیقتاً تو یہ ہے کہ وہ اگر سمجھتے تھے کہ آئین میں کچھ آئین کو وائلیٹ کیا گیا ہے تو ان کو عدالت میں جانا چاہیے تھا، سپریم کورٹ کے پاس۔ وہ انہوں نے رستہ اختیار نہیں کیا، لیکن پولیٹیکل روٹ اختیار کیا ہوا ہے۔ اس میں جو مجھے پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ وہ تقریباً 12-13 لوگ ہیں جن کے بارے میں فیڈرل گورنمنٹ سے ایشورنس لینا چاہتے ہیں کہ رینجرز کو بے شک پاور دے دیں، لیکن ان 12-13 لوگوں کو وہ نہیں چھوئیں گے، نہیں چھیڑیں گے۔ تو اگر یہ صورتحال ہے تو آپ سوچ لیجئے کہ عوام کا مفاد ایک طرف اور وہ 12-13 لوگوں کے ذاتی مفاد ایک طرف ہیں، اور اگر ان کے اوپر کوئی الزامات ہیں تو وہ قومی خزانے کو لوٹنے کے ہیں۔ یہی چیز ہوگی جس کو وہ بچانا چاہتے ہیں۔ میں غالباً یہ سمجھتا ہوں کہ یہی چیز ہوگی جس کی وجہ سے ان 12-13 لوگوں کا یہ قصہ ہے۔ تو یہ ایک آپ ایسی تفریق پیدا کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے چھوٹی سی چوری کی اس کو تو نیب کے حوالے کر کے سزا دلوا دی جائے، اور جو ملک کو لوٹ کے کھا گئے لوگ ان کے لیے آپ پولیٹیکل بارگیننگ پہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ چیز جو ہے یہ کراچی کے یا سندھ کے عوام کے مفاد میں نہیں ہے۔ البتہ جب پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ آپریشن صرف سندھ میں ہونا چاہیے، یہ چیز جو ہے یہ باقی صوبوں میں کیوں نہیں ہوتی، تو وہ بات درست ہے۔ اس میں ہم سب تائید کرتے ہیں کہ یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے، کسی ایک جگہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ باقی جگہوں پہ بھی کریں، اگر نتائج اچھے ملیں ایک جگہ پہ تو اسی کو اپلائی کیا جانا ہے، دوسری جگہوں پہ بھی کرنا چاہیے۔ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسے پورے ملک میں ہونا چاہیے، یہ آپ کا کہنا ہے امجد شعیب صاحب۔
جی جی بالکل. یہاں بریک کا وقت ہو گیا ہے. بریک سے جب میں واپس آؤں گی زیادین سے میں ضرور اس پہ آپ کے کامنٹس لینا چاہوں گی کہ رینجرز کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے, کیونکہ رینجرز کا معاملہ جو سال کے شروع میں یہ بات شروع ہوتی ہے, ان کو اختیارات دیے جاتے ہیں, کراچی کی صورتحال بہتر ہوتی چلی جاتی ہے اور پھر ایک ایسے وقت میں جب حالات بہت بہتر ہوتے جا رہے ہیں تو ان کے اختیارات کو محدود کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کراچی کے حالات کو بہتر ہوتے دیکھتے ہیں, اس پہ بات کریں گے لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج ہم سال 2015 کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں. امن و امان کی صورتحال پر بات ہو رہی ہے, ملک بھر میں کیسی صورتحال رہی سال 2015 میں, معاشی صورتحال اور ساتھ ہی ساتھ معاشی صورتحال پر ہم بات کر رہے ہیں. اس وقت ملک کے مایہ ناز معاشی, سیاسی اور دفاعی ماہرین ہمارے پینل پہ موجود ہیں جن سے ہم جان رہے ہیں کہ 2015 کا سال پاکستان کے لیے کیسا رہا. ضیاء الدین صاحب, جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب اور شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ساتھ ہی ساتھ سال کے آخر میں سندھ پنجاب میں جو ملتوی ہوئے تھے بلدیاتی انتخابات, اس کا عمل بھی مکمل ہو گیا. بریکنگ نیوز بھی ساتھ آ رہی جس کی وجہ سے ہمارے پروگرام کا وقت تھوڑا سا مختصر ہوا. اس لیے میں چاہوں گی کہ ہم جلدی اگر ایک ریویو لے سکیں. ضیاء الدین صاحب, کراچی کی صورتحال پر تو ہم نے بات کی, اس پہ آپ کا تجزیہ چاہیے تھا, لیکن ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں سیاست کی. 2015 میں آپ سیاست کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ 2015 بہت حد تک نون لیگ کے لیے ایک بڑا اچھا سال رہا. 2014 میں لگتا تھا کہ حکومت ابھی گئی اور اب گئی تب گئی, لیکن ہم نے دیکھا 2015 میں اسٹیبلٹی نظر آئی. امپائر کی وہ انگلی جسے کہا جاتا تھا کہ کھڑی ہو جائے گی, وہ نہیں کھڑی ہوئی. اس پہ اپنا تجزیہ دیجیے گا, نون لیگ اور 2015. جی ہاں, آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ 2015 میں نون لیگ کی حکومت نے کافی حد تک حالات کو اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے. سب سے پہلی جو ان کی کامیابی آپ کہیں اس کو کہ لوکل باڈیز الیکشن میں انہوں نے پاکستان کے بگیسٹ پروونس پنجاب میں تقریباً سویپ کر لیا. جو سچویشن 2013 کی تھی جس میں بہت زبردست سمتی چیلنج پی ٹی آئی سے انہیں ملی, وہ نہیں رہی تھی لوکل باڈیز الیکشنز میں. تو یہ تو سب سے پہلی بات جو انہوں نے ان کی کامیابی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جیسے بلوچستان والا کی سچویشن لے لیں, وہاں بہت ہی آسانی سے 2.5 سال کے بعد نئے پرائم منسٹر, نئے چیف منسٹر نے اوتھ لے لیا ہے. اور کے پی کے حالات بھی کافی حد تک کنٹرول میں رہے ہیں اس وقت. اور سندھ کا جہاں تعلق ہے, سندھ کی جو کرائسس رہی ہے رینجرز ورسز سندھ گورنمنٹ, اس میں بھی نواز شریف صاحب پرائم منسٹر صاحب نے ایک خاص قسم کی ڈیفیوزنگ انہیں ایک رول ادا کیا ہے. اس سے لگتا ہے یہی کہ سیاسی طور پہ کافی حد تک پی ایم ایل گورنمنٹ نے حالات پہ کنٹرول کر لیا ہے. جہاں تک سول ملٹری ریلیشن شپ کا تعلق رہا ہے, جو پچھلے سال امپائر والی بات ہوتی تھی, وہ اس دفعہ نہیں رہی. لگتا یہ ہے کہ سول اور ملٹری دونوں ٹھیک, اور خاص طور پہ ضیاء صاحب بائی الیکشن میں جو نون لیگ کی واضح تھی, اس سے یہ اندازہ ضرور ہو گیا کہ پنجاب میں نون لیگ کے روٹس جو ہے وہ کافی مضبوط ہے. اس وقت ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ کار موجود ہے جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب, ان سے بھی جانتے ہیں کہ نون لیگ اور عسکری قیادت کے درمیان ریلیشن شپ میں یہ سال 2015 کیسا رہا؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر انڈرسٹینڈنگ ہے ابھی, اور جو تعلقات ہیں میرا اپنا اندازہ ہے کہ پہلی حکومتوں کی نسبت بہت بہتر ہیں. اور اس میں چونکہ مقصد ایک ہی ہے اور فوکسڈ ہیں دونوں سائڈز جہاں تک سیکورٹی میٹرز ہیں, تو اس لحاظ سے کوئی ایسی فرکشنز نظر نہیں آتی, کوئی ایسا چیلنج نظر نہیں آتا. ہندوستان کے ساتھ جو معاملات بہتر ہو رہے ہیں اس میں بھی میں سمجھتا ہوں جو ہماری سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ آن بورڈ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے ساتھ جو معاملات طے ہونے ہیں اس میں بھی آن بورڈ ہے ہماری ملٹری قیادت. اور انٹرنل معاملات میں بھی نظر آتا ہے کہ کافی حد تک انڈرسٹینڈنگ موجود ہے ماں سوائے چند ایک چیزوں پہ. لیکن اوور آل اگر آپ پورے سال میں دیکھیں تو یہ اچھے تعلقات کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ سال خاصا نتیجہ خیز رہا فورن پالیسی اور سیکورٹی دونوں سائٹس کے اوپر. تو ان چیزوں کو میں سمجھتا ہوں مینٹین کرنا چاہیے اور ملکی مفاد میں ہے.
اور اس سے لازماً ایک تسلی بخش سچویشن ہمیں نظر آتی ہے آئندہ کے لیے. اچھا، وقت کی چونکہ کمی ہے اور بہت معذرت اس کے لیے، زیاد صاحب بہت جلدی سے آپ کا تجزیہ چاہیے، کیونکہ شاہد حسن صاحب سے پھر میں نے جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے اس پر ان کا میں نے تجزیہ لینا ہے کہ پی ٹی آئی، ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی، ان کو اگر اکٹھا کر دے سال 2015 ان کے لیے کیسا رہا؟ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ زیاد صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں، جی اچھا، آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا. جی ہاں، جی زیاد صاحب، پی ٹی آئی کا تعلق ہے، پی ٹی آئی نے کنسالیڈیٹ کیا ہے کہ اور ان کا جو پرفارمنس پنجاب میں یا کہ سندھ میں رہی ہے وہ کافی حد تک ڈس اپوائنٹنگ رہی ہے. جہاں تک ایم کیو ایم کا تعلق ہے، ایم کیو ایم نے تو اپنے جھنڈے گاڑ دیے ہیں کراچی اور اربن سندھ میں، تقریباً انہوں نے سویپ کر لیا ہے، اور میرے خیال سے پچھلی جو ان کی کامیابی تھی اس سے زیادہ انہوں نے اچیو کیا ہے لوکل باڈیز الیکشن میں. اور دوسری طرف پیپلز پارٹی نے بھی اپنے رورل ایریاز میں انہوں نے اپنی جو پرفارمنس سندھ میں ایک واضح اکثریت پیپلز پارٹی کی نظر آئی بلدیاتی الیکشن کے بعد، لیکن ان کا پنجاب میں اور بلوچستان میں اور کے پی کے میں ان کی پرفارمنس بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ رہی ہے. بالکل صحیح. لیکن NA-154 کے بعد زیاد صاحب آپ کہیں گے کہ پی ٹی آئی نے یہ ضرور دکھایا ہے کہ وہ کسی حد تک ایک تھریٹ ہے پنجاب میں ضرور مسلم لیگ نون کے لیے. ہاں، لیکن اس ایک سیٹ کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا ریوائیول ہوا ہے پنجاب میں. وہ ایک ایسی سیٹ تھی جس کے خلاف جو لوگ جی صحیح. وقت کی کمی ہے، بہت معذرت، ہم بہت تفصیل سے جائزہ لینا چاہتے تھے. شاہد حسن صاحب آپ ہمیں ضرور بتائیے گا، اگر ہم اکنامک ٹرینڈز کا دیکھتے ہیں، پاکستان میں معاشی صورتحال کیسی رہی؟ ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار ہمیشہ ایک ہی بیان دیتے ہیں کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں، لیکن غریب جو ہے وہ پستا چلا جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ٹیکس لگایا جا رہا ہے، اور ٹیکس خاص طور پہ ان اشیاء ضروریہ پر جن پر ٹیکس تو لگایا ہی نہیں جاتا اگر حالات بہتر ہو رہے ہو. اس سال 2015 کو آپ اکنامک ٹرینڈز کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے، میں نے تو آپ سے کہا کہ 2015 اس میں ہم خطے میں 7 ممالک سے نیچے رہیں گے. بنیادی بات میں آپ کو بتا دوں، اگر ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس نہیں لگاتے، جس کے لیے وفاق اور چاروں صوبے تیار نہیں ہیں، تو پاکستان کی معیشت بہتر نہیں ہو سکتی. نمبر 2، اگر ہم کرپشن پر قابو نہیں پاتے تو آپ معیشت کی بہتری کی بات چھوڑ دیں، اور کرپشن پر اس وقت تک قابو نہیں پا سکتے جب تک آپ نیب کو ٹھیک نہ کریں. میں آپ کو 3 فگر دے دوں، ذرا سوچیں، کیونکہ جنرل صاحب بھی بیٹھے ہیں. نیب یہ کہتا ہے کہ 15 سال میں ہم نے 265 ارب روپے کی ریکوری کی، 6.5 ارب روپے قومی خزانے میں جمع کرائے، اور 10.5 ارب روپے ان کا ایکسپینڈیچر ہے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ 265 ارب کی فگر جھوٹی ہے، اور ستمبر 2000 کے بعد سے جتنے چیئرمین آئے 7، انہوں نے سب نے جھوٹے اعداد و شمار دیے. ہمارے یہاں $20 بلین کی اسمگلنگ ہو رہی ہے، اس کی ذمہ داری رینجرز کے اوپر آتی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارا ایک سیکشن 11 سب سیکشن 4، اس کی وجہ سے قومی خزانے کو 3000 ارب روپیہ ٹیکسوں کی مد میں کم وصول ہو رہا ہے. یہ بات کہی FBR کے چیئرمین نے. لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ جو ہمارا ایکشن پلان بنا تھا اس میں یہ بھی کر دیتے بھائی کہ آپ 111 سب سیکشن 4 ہے کہ رشوت کا پیسہ ہے، بھتے کا پیسہ ہے، ٹیررزم کا پیسہ ہے، اس کو آپ ہنڈی کے ذریعے باہر بیچ کے پاکستان واپس منگا لیں تو وہ ریگولرائز ہو جاتا ہے. معیشت کو دستاویزی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اس میں ایکشن پلان میں اس کا ذکر نہیں ہے. حالانکہ رینجرز کے MD نے یہ کہا تھا کہ جناب اس کی وجہ سے وہ ٹیرر فائننسنگ ہو رہی ہے. تو شاہد حسن صاحب 2016 میں جاتے اس سوال کا مختصر سا جواب دے دیجئے، 2016 میں کیا کیا جانا چاہیے؟ وقت ہمارا ختم ہو گیا. دیکھیے، نمبر 1، ہر قسم کی آمدنی پہ وفاق اور صوبے ٹیکس لگائیں. نمبر 2، ترقیاتی اخراجات تعلیم اور صحت کے لیے رقوم مختص کریں. غیر ترقیاتی اخراجات کی مد میں کمی کریں. 111 سب سیکشن 4 کو جو ہے وہ کینسل کریں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے، بہت شکریہ شاہد حسن صاحب، آپ کا بہت شکریہ آپ کے تجزیے کی. ضیاء الدین صاحب آپ کا بہت شکریہ. امجد شعیب صاحب آپ کا بہت شکریہ. بہت مشکل ہے اس مختصر سے پروگرام میں پورے 2015 کا جائزہ لینا. ہم نے جائزہ لینے کی کوشش کی ہے، کوزے میں بند کیا ہے ہم نے. سم اپ ہم کریں گے. خارجہ پالیسی بہت بہتر رہی، کریڈٹ حکومت بھی لیتی ہے، لیکن مبصرین اسے جنرل راحیل شریف صاحب کی کامیابی بھی کہتے ہیں. امریکہ یورپ سے تعلقات بہتر ہوئے، افغانستان سے اس وقت بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پاک چائنا اکنامک کوریڈور جو ہے وہ ایک بڑا جو ہے گیم چینجر ہے. آج کے پروگرام کا اختتام ہوا. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.